हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात होगी हिंदुस्तान के हवाले से। वहाँ पे 2-3 बड़े इश्यू चल रहे हैं। एक ज्ञानवापी मॉस्क का है और एक ताजमहल टेम्पल का है। ताजमहल का है, वहाँ उस हवाले से बात होगी और इसके साथ-साथ पाकिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमी के भी प्रॉब्लम चल रहे हैं और आगे फ्यूचर में क्या चीज़ हो सकती है। इस पे बात करेंगे और इसके लिए मुझे जॉइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम कनाडा तारिक फतेह साहब। सर, बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू सो मच। सर हाँ सर सबसे पहले तो थोड़ा सा ज्ञानवापी के हवाले से मैंने एक शो पहले भी किया था, उस हवाले से बताएं क्योंकि आप का हिस्ट्री पे बड़ा होल्ड है और मतलब अभी जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, लोगों ने मतलब क्लेम किया है कि शायद ये हमारी इबादतगाह थी या मंदिर था या जो भी था। सर क्या है ये इस तरह की चीजें, कुछ ज्यादा केसेस नहीं निकल रहे हैं आजकल हम देख रहे हैं। कुछ किसी को शक है क्या? ये जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, इनको कुछ डाउट है कि लुटेरे आए थे बाहर से? ये मतलब ये सवाल मुसलमानों के लिए स्पेशली ये शुरू झूठ से होता। आप पहले इसको ये एडमिट करें कि हिंदुस्तान को लूटने आए मुसलमान बदमाश सेंट्रल एशिया से, बाबर हो, तैमूर हो, जो भी आया, गजनी है, मोहम्मद बिन कासिम है, हर एक ने आके हमारा जो मुल्क है, जिसे हम आज पाकिस्तान कहते हैं या पहले हिंदुस्तान के साथ मिला हुआ था, इसे लूटा आके। ये बदनसीब कौम है जो इन्वेडर्स को सेलिब्रेट करती है और डिफेंडर्स को हम, क्योंकि हमारे दिमाग में ठोक दिया गया है कि चोर वो है जो ज़मीन को डिफेंड करता है, दूसरों की माँ बहनों को अरबों के हवाले कैप्चर करके दमिश्क में बेचने की लिए रेजिस्ट करता। तो कुछ चीज़ें तय हैं कि मुगलई सल्तनत, वो गुंडे आए वहाँ से, बाबर ना वो पैदा हुआ यहाँ ना वो मरा वहाँ, हमारी जान को आ गया। उससे पहले जो थे वो सुल्तान आए, वो लाइब्रेरियाँ जलाई। अरे उन सुल्तानों के गुलाम तक ने बैठ के दिल्ली पे कब्जा करके स्लेव डायनेस्टी जिसे कहते हैं, और जिसकी मर्जी में आए उसने उठा के हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा और उस जगह मस्जिदें बनाई। इसमें मतलब ऐसी कोई डिनाइल की बात है? कभी किसी ने कहा कि ये हमने नहीं किया? ये तो हम फख्र से बताते हैं कि एक मुसलमान 10 हिंदुओं के बराबर हम गोश्त खाते हैं और वो सब्जी वाला गांधी की शक्ल जैसा हिंदू हमने पेंट किया हुआ और जिना सूट पहने हुए या औरंगजेब बादशाह बने हुए, ये सारी, हालांकि औरंगजेब ने मुसलमानों की हुकूमत खत्म कर दी, इतना जुल्म किया, इतनी अंग्रेज की खिदमत की कि जब बलोचों ने बम्बई पे से अंग्रेज को हटा दिया तो औरंगजेब साहब ने ला के उनको वापस दिया बम्बई और सूरत। और बात कर रहे हैं वहाँ जो दाऊदी बोरा सैयदना को खाना जबरदस्ती ठूस के, ही किल्ड हिम, क्योंकि उनका कैलेंडर जो होता है दाऊदी बोरा का, जो फातमाइट्स जो थे आए थे मिस्र से, जो सेटल डाउन इंडिया में हुए, क्योंकि कहीं और उनको जगह ही नहीं थी। ये अल अज़हर यूनिवर्सिटी जो है ये शिया यूनिवर्सिटी है। मिस्र एक शिया मुसलमानों की वो थी खिलाफत, फातमाइन उनको कहते हैं। वो सब भागे, कहीं नहीं जगह मिली तो यहाँ आके बैठे इस्माइली और दाऊदी बोरा या सेंट्रल एशिया में कहीं जाके पड़े। उन सबको यहाँ पनाह भी दी, फिर उन्होंने यहाँ आके इनके मंदिरों पे अपनी मस्जिदें बनाई। अब औरंगजेब जैसे आदमी ने, जिसने सिखों के गुरुओं को मारा, जिसने सैयदना अपने बोरियों के जो थे उनको फोर्स फीड करके मारा, शियों को काफिर करार दे दिया, आखिरी में ख्याल 25-30 साल जो खाना जंगी रही मुसलमानों में, साउथ के जो इलाका, दक्कन का इलाका है, बस औरंगजेब जिसने मुस्लिम रूल खत्म कर दिया, तबाह कर दिया, 1707 के बाद को बचा ही नहीं, वो हीरो बन गया।
بڑے بد نصیب ہیں ایمان سے جو جس شخص نے تباہی مچا دی، سکھوں کے گروؤں کو مار دیا، دیوار میں گاڑ دیا، کسی کو کیا کیا ظلم نہیں کیا، اور سب سے بڑی بات اپنے بڑے بھائی کی گردن کاٹ کے اپنے باپ کو جسے جیل میں رکھا ہوا تھا، بندش میں رکھا ہوا تھا، اس کے سامنے اس کی کھوپڑی لا کے رکھ دی. پاکستانی اور یہ انڈیا کے مسلمان بہت خوش ہیں. ارے صاحب گردن کاٹ دی، دارا شیخو نام تھا ان کا. وہ کیونکہ پنجاب میں رہتا تھا تو پنجاب میں جو رہنے والا ہے اس کی تو عزت ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو پنجابی بولتا. آپ کی جب تک اردو ٹھیک نہیں ہو آپ مسلمان اچھے ہو ہی نہیں سکتے. تو طے ہو گیا نا، پشتو بولنے والا کہاں سے مسلمان ہو. سر ایک چیز اور ہے، وہ ہمارے آپ پوچھا جاتا تھا جب ہم شروع میں اسلام آباد آیا تو وہ کہتے تھے کہ جی آپ مسلمان ہیں کہ آپ پٹھان ہیں، تو میں کہتا تھا یار میں پٹھان ہوں. حالانکہ مجھے اس وقت اس چیز کی سمجھ نہیں تھی کہ یار یہ مطلب اسکول گوئنگ مطلب ہے وہ اسکول میں، اور ہمارے ہاں پشتون کہتے ہیں سر کہ ہم پہلے پٹھان ہیں اس کے بعد ہم مسلمان وہ ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ پہلا سوال ان کا یہ ہوتا تھا کہ یہ انسان بھی ہے یا نہیں ہے. ایگری سر. آپ یہ لکھیں، یہ جو 1950s میں اردو بولنے والوں کو پٹھان نظر آئے تو انہوں نے کہا یہ کون لوگ ہیں، یہ انسان بھی ہیں، بندر ہیں، کون ہیں. جس طرح الیگزینڈر نے پورس کی فوج کو سمجھا تھا کہ وہ جو بندر اسے ملے تھے سارے پورس کے فوجی ہیں، وہ بھاگا وہاں سے. یعنی روڈ کے انڈیا میں تو بندر سائز کے انڈینز جو ہیں بندر ہیں. تو آپ کی نگاہ میں جو گھٹیا ترین لوگ پاکستان میں ہو سکتے ہیں وہ تھے پٹھان. اچھا بنگالی بیچارہ کیوں بنا ہی پاکستان بنگالی نے تھا، تو ان کو جا کے کہہ دیا کہ اپنے خط چینج کرو اور زبان چینج کرو، اردو کرو. تو اسی دن پیدا ہو گئے شیخ مجیب الرحمان. تو یہ آپ کو جھوٹ ہضم کرنے کی جو قابلیت ہے، میں سمجھتا ہوں یہ فزیولوجیکل اور سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے. ایک تو 50 جنریشن سے ہم فرسٹ کزنز میں شادیاں کر رہے ہیں، اس میں ہمارا برین میٹر ختم ہو گیا، فزیولوجیکلی ڈیمیج ہو گیا، ڈی این اے برباد ہو گیا. سب سے زیادہ کرمنل جو برٹن میں ہے پر کمیونٹی پاپولیشن وہ پاکستانیوں کی ہے. سکھوں کی، یہ پاکستانی مسلمان، سکھوں میں ہے ہی نہیں کرائم، ہندوؤں میں کرائم نہیں ہے. وہ تو سینٹرل گورنمنٹ میں منسٹرز اور ادھر ادھر پہنچے ہوئے. آپ کے لوگ اس میں ہیں کہ گوری کی لڑکی کیسے بھگائی جائے. دی ایکسپرٹیز آف دا پاکستانی ان گریٹ برٹن از گرومنگ وائٹ ٹین ایجرز. تو پہلے یہ سمجھیں کہ یو آر فنڈامنٹلی اے پروڈکٹ آف لائز. اس میں آپ کو دے دیا جاتا ہے تحفے میں اورنگزیب. کیوں کہ اورنگزیب نے جناب ہندوؤں کو مارا، شیعوں کو مارا، اور جو ہندوؤں کا ٹیمپل تھا گیان واپی اس کو ڈسٹروائے کر پہ اس کے اوپر مسجد بنا دی. اور وہ ایسا ہے کہ دور سے نظر آتا ہے آپ کو کہ مندر کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے اور مسلمان اندھا بیٹھا ہوا. وغیرہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا میاں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. فلانا سیکشن، فلانا آرٹیکل، فلانا 92 کا یہ قانون ہے اس کے تحت. ارے بھائی تم کو نظر نہیں آتا، جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ ماتھورا کی مسجد نہیں توڑی، لارڈ کرشنا کی پیدائش کی جگہ، ابھی اس کا سلسلہ آئے گا. بابر جو پیدا نہیں ہوا، مرا نہیں وہاں، وہ بابری مسجد ایودھیا پہ اس کا جھگڑا کتنا چلا ہے. تو جب ہماری بیان ہی جھوٹ پہ مبنی ہو اور پھر سکھایا جائے کہ ہندو جو ہے وہ کمتر ہے، گھٹیا ہے، یہ بدبو آتی ہے اس سے، ان کا رنگ کالا ہے، بس وہ نیریٹو لے کے ہم چل پڑتے ہیں. دین وی اسٹارٹ بلیونگ اٹ. اور حیرت کی بات ہے کہ انڈیا کا مسلمان بھی بڑا ناچ رہا ہے. سر ایک چیز چھوٹی سی، مطلب کہ اس طرح کا جو آپ بتا رہے ہیں کہ مطلب جو ہماری اس سے ریلیٹڈ ہسٹری اسپیشلی ہندوستان کے اوپر اس وقت مغلوں نے قبضہ کیا اور مطلب حکومت کی اور اس طرح کی چیزیں کی. سر کیونکہ کچھ جگہ ایسی ہیں جس طرح تاج محل ہے، سر ہم نے تو ٹی وی پہ دیکھا، آپ تو ہندوستان آتے جاتے رہے، آپ نے دیکھا ہوگا. تو
سر اس کا کوئی مطلب سلوشن بھی ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ مسجد کو کسی قبضے کی زمین پہ بنایا جائے، منع ہے سر، ہم بے شک اسلام سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، بٹ منع ہے. لیکن اگر ہم نے بنائی ہوئی ہے ایسی کوئی غلط جگہ پہ، لیکن سر بہت ساری ہسٹوریکل بلڈنگز بھی ہے جس میں تاج محل کے حوالے سے بھی بہت ساری آج کل سٹوریاں پڑھنے کو مل رہی ہیں. مجھے کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ کیا اب اس کو بھی گرا دیں گے؟ تو سر اس کا کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ تو ایک میرے خیال میں ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمیں بھی بڑا اچھا لگتا ہے، باقی دنیا بھی اس کو دیکھنے کے لیے آتی ہے. بس ایک ہی شخص کو محبت کرنے کی اجازت ہے، باقی اگر کسی لڑکی کو کسی سے پیار ہو جائے تو اس کا آنر کلنگ کر دیں. یہ ہے آپ کا پیار تاج محل سے. جی کیا سیکھا آپ نے تاج محل سے؟ کہ بیٹیوں کو اتنا پیٹو کہ آنر کلنگ کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ پاکستانی ہو. لڑکی چل کے جائے، کسی لڑکے کے ساتھ دیکھی جائے تو چھوٹا بھائی پٹائی کر دے. آپ نے کون سی چیز سیکھی تاج محل سے جو آپ کو اتنا دکھ ہو رہا ہے؟ وہاں تو وہ 13 سال کی لڑکی کو دفن کیا ہوا اس نے. اگر وہ اس کی معشوق تھی تو ان کو دفن کر دیا. She was 13 years old. اس پہ بحث نہیں کر رہا. تاج محل کو تو چھوڑیں، وہ بندہ کون تھا بھائی؟ اب جو لوگ ہیں کچھ شرارتی بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کے نیچے 21 دروازے 20 دروازے، ٹھیک ہے، ارے تو کھول دو دروازے. ہاں بالکل. ایسی ٹینشن کیا ہے آپ کو؟ سارے دروازے بند ہیں، ہر جگہ بیٹھا ہوا، ہر جگہ ایک چھوٹا سا منشی بیٹھا ہوا ہوتا ہے. آپ کے جناح کے مزار میں نہیں تھی انتظامات طوائفوں کے لیے؟ یاد ہے آپ کو 5-6 سال پہلے وہ جو چوکی دار تھے وہ کمرے رکھتے تھے جناح کے مزار کے ساتھ، وہاں پہ آپ یو کوڈ رینٹ اے روم فار اے ڈے. تو بھیا اس ٹائپ کی چیزوں پہ جہاں لوگ دور سے دیکھ کے جاتے ہیں وہاں بہت کچھ ہوتا. تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں تو دروازے کھول دیجئے، آپ ٹینشن کیا ہے؟ اگر تاج محل ہے تو بھیا تاج محل ہوگا. یہ تو نہیں ہوگا کہ گیان واپی مسجد کی طرح کہ جہاں وضو کرنے کی جگہ نکلی وہاں پتہ چلا شیو لنگ نکل آئے اور پھر وہ مسلمانوں کا نہیں صاحب یہ تو غفارہ ہے. ارے تمہیں پتا ہے کس مسلمان کو نہیں پتا دل میں کہ آپ نے کیا کہ مندر کے اوپر مسجد بنائی؟ کیا یہ فخر سے ہم ایک دوسرے کو نہیں کہتے؟ لال پور میں ایک سکھوں کا وہ تھا گردوارہ تھا، پتہ چلا اس کو انہوں نے خالی کروا کے استبل بنوایا اور اس کے بعد اس میں اسکول کھڑا کیا. اور یہ بات بھی ساری بتائی نصرت فتح علی خان نے کہ سانو پتہ ہی نہیں سی کہ کی ہو رہا ہے. باغ چراغاں ایک پنڈی میں جگہ تھی، پتہ نہیں آپ کو یاد ہو نہیں اب ہو بھی نہ ہو، جو بہت بڑا ایریا تھا، اس میں سکھوں کی باغ سردارہ ابھی ہے سر، باغ سردارہ جگہ ابھی بھی ہے پنڈی میں. باغ سردارہ ہوگا، میں دیکھا پورا. جی جی. بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ میں تو گلٹ ہی نہیں ہے کوئی. آپ کہتے ہیں کہ راجہ دائے جائے بہاڑ میں محمد بن قاسم ہیرو ہے. آپ لاہور بن وہ تباہ کس نے کیا تھا؟ وہ افغان جو آیا تھا جس کے نام پہ ہم نے میزائل رکھا ہوا ہے، غزنوی. نہ غزنوی نہیں ہے، جو بعد میں آیا. دی اونلی مین ہو ایور ڈسٹرائڈ لاہور، برنٹ اٹ ڈاؤن، افغان تھا، اس کے نام کے آپ نے میزائل رکھ دیا اور بڑے خوش بابر ہیں. ہے، غزنوی ہے، ہمارے میزائلوں کے نام تو سارے مغل بات کا ہے یہ. جی جی. He burnt down لاہور ashes. آج کا لاہوری کہہ رہا ہے بندہ تو ساڈا ہے جناب، مسلمان ہے کہ مان ہے، ہندوؤں مٹ کے کرتا. What nonsense. سر ایک چیز چھوٹی سی اور ہے، وہ میرے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ سر یہ نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے اس وقت یہ لوگ طاقت میں تھے، آج وہاں پہ ہندوستان میں مطلب جس طرح بی جے پی آئی ہے ان کے پاس ایک پاور ہے. اور کیا ہندوستان سر اتنا کمزور تھا کہ اتنے لوگوں نے حملے کر کے اور لوٹ کے یہ لے کے گئے؟ وجہ کیا تھی سر اس کی؟ وجہ کیا تھی؟ ہندوستانی ایک مضبوط ملک تھا سر، فائنینشلی تو بڑا اسٹرانگ تھا جو ہسٹری میں. اب دنیا بھر ہندوستان آنا چاہتی تھی. جی جی. دنیا کا ہر بھکاری یہاں آیا ہے لوٹنے کے لیے، چاہے پورچگیز ہو، چاہے عرب ہو، چاہے ترک ہو. ہاں کوئی انڈین تو نہیں گیا نا وہاں. بالکل. ہاں
کوئی آپ دنیا کا سب سے بڑا مندر جو ہے وہ کمبوڈیا میں ہے، اینکر واک جسے کہتے ہیں. کبھی ہندوستان کی فوج گئی ہے وہاں؟ کبھی کوئی ہندو رول ہوا ہے؟ ویتنام میں کیسے بنے ہوئے؟ یہ انڈونیشیا کا نام انڈونیشیا کیوں ہے؟ انڈین اوشن کیا ہے؟ واحد ملک ہے جس کے نام پہ اوشن ہے. آپ اتنی پرانی سویلائزیشن جس نے آپ کو پناہ دی. رسول اللہ نے کہا مجھے ہند سے خوشبو آتی ہے. یعنی ایوری تھنگ از پازیٹیو اینڈ یو ہیٹ اٹ آفٹر کمنگ اینڈ سیٹلنگ ڈاؤن اوور ہیئر. تو بےغیرتی کی بات ہے کہ جس نے آپ کو پناہ دی، جس نے آپ کو رکھا، آپ یعنی اسی کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں. کبھی ہندوستان کی 10,000 سال کی تاریخ میں ہندوستان نے کسی پہ اٹیک نہیں کیا. کیوں کمزور ہیں کیا؟ نہیں سر، اپنی مطلب اپنی کوئی فوج یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی؟ کیا وجہ تھی کہ سر اتنے ان کا کون جائے گا؟ کوئی لوٹنے کے لیے آیا؟ میری بات سنیے سر، امریکہ سے کوئی مائیگریٹ کر کے صومالیہ جاتا ہے؟ نو، نہیں جاتا نا. نہیں جاتا سر. آج سے 2,000 سال بعد آپ کہیں گے کہ صاحب وہ امریکی تو کہیں جاتے ہی نہیں تھے صومالیہ. ارے کون آئے گا ہندوستان سے جا کے ویزا لے گا؟ آپ ایک بلیک بک ہے گجراتی زبان میں، وہ چھپی ہے اباؤٹ عربیہ لانگ بیفور حضرت ابراہیم کا جو یہ اور یہودیوں کا دور ہے، اس سے پہلے کا. گجرات کا پرسپیکٹو سے عرب دنیا کیا ہے، بلیک بک اسے کہتے ہیں، کالی کتاب. کسی پاکستانی نے، مسلمان نے پڑھا ہوگا کہ ہندوستانی کیسے دیکھتا تھا عرب دنیا کو، ٹریڈ کس سے کرتے تھے، سورت کیا تھا، عمان کیا تھا، مسقط کیا ہے، ایڈن کیا ہے، یمن کیا ہے. بغیر ہندوستان کے تو کچھ چل ہی نہیں سکتا تھا. مچھی پکڑنی ہو، ٹریڈ کرنی ہو، چین جانا ہو. چین میں جو اسلام آیا، جو دنیا کا سب سے بڑا ایڈمرل وہاں فوجین پروونس کا کہلاتا ہے، وہ کہاں نہیں، نارتھ امریکہ تک ہی کیم. world's greatest admiral in the navy. He became a Muslim because of the trade that was coming from South India to China. And he converted to Islam. اسی طرح دنیا کی پہلی مسجد بنی ہندوستان میں، جس کا کسی پاکستانی کو نہیں پتا، جو چریمن ماسک ہے. اور عجیب چیز یہ ہے کہ اس کی فیسنگ ایسٹ کو ہے، کیونکہ وہ ہندو راجا نے بنا کے دی تھی ان عربوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو وہاں ٹریڈ کرنے آتے تھے. انہوں نے کہا بھائی ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. بات کر اپنی زمین پہ. اچھا وہ خود جو تھے راجا وہاں کے، وہ جب پروفٹ سے ملنے گئے اس کے بعد واپسی پہ وہ یہ عمان جو ہے وہاں ان کی ہی ڈائیڈ. اور وہاں میرا خیال ہے پہلا ہندو ہوگا جس کا وہ ہے مزار ہے، قبر ہے. لوگ عبادت کرنے جاتے ہیں بیکاز ہی میٹ دا پروفٹ. وہ سلطنت آف عمان میں ہے، مسقط کے جنوب میں، وہیں تدفین ہوا ان کا. مطلب ہمیں کچھ نہیں پتا ہماری نیکیوں کے بارے میں، لیکن ہماری غنڈہ گردی پہ ہمیں اتنا فخر ہے کہ ارے چھوٹا فلانا کراچی میں رہتا، آدھے بمبئی کو بم سے اڑا دے، یوں کر دے. جو انڈیا کا چور ہے وہ آ کے کراچی میں بیٹھ جاتا ہے، بڑا یہ اور چھوٹا وہ. وائے یہ کوئی وہ ہے، کوئی رابن ہوڈ کی وہ سینکچری ہے کہ جو انڈیا سے بدماشی کرے گا وہ یہاں کے بیٹھ جائے گا اور وہ مسلمان کہلائے گا. وہ وہاں بلیک مارکیٹنگ کر رہے ہیں، پروسٹیٹیوشن ڈینز چلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، قتل بھی کروا رہے ہیں، سونے کی اسمگلنگ کر رہے ہیں، لیکن پوتر ہیں کیوں کہ مسلمان ہیں. اور مسجد کے اوپر اگر قبضہ کر لیا اورنگزیب نے، تو اورنگزیب تو ہوا ہی ٹھیک. یہ کیا ہے؟ آپ نے امید ماسک جو ہے دمشق میں، اٹ واز اے چرچ. آپ نے اس میں جا کے، جہاں کربلا کے بعد جہاں سارا کیس یزید کے سامنے جو ہمارے امام حسین کی فیملی، وہاں جا کے واویلا مچایا تھا یا اپنی التجا کی تھی انصاف کی، وہ مسجد امید مسجد کہلاتی ہے. اور وہ تھی چرچ
یہ گنبد جو ہے مسجدوں کے اوپر یہ کہاں سے آیا؟ یہ عرب نہیں ہے، یہ بیزنٹینین چرچ، اس سے پھر ہم سے چوری کر کے سکھوں نے بنا دیا اور سب سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے ایجاد کیا. مکہ اور مدینہ ہیڈ نو ڈومز. دیز آر ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ. جب مسلمان دمشق پہنچے ہیں اور وہاں قبضہ کیا ہے یا کنسٹینٹینوپل پہ قبضہ کیا 1500s میں، وہاں ان کو ملے یہ چرچز جس کے ماڈل پہ یہ آپ کی بادشاہی مسجد لاہور کی ہے یا دلی کی جو لال مسجد، ہاں یہ سب ہے. عربیہ میں تو ڈوم کا کنسپٹ ہی نہیں ہے، رائٹ، فلیٹ روف ہے. آپ کو سنگاپور میں ڈوم نہیں ملے گا، فلیٹ چھتیں. تو ہم جھوٹ کی غذا پہ پل رہے ہیں بھائی میرے. اچھا سر، آگے اگر مسلم پرسپیکٹو سے دیکھا جائے، the most vulgar violation of our faith is committed by some of the most ardent followers of the faith. رائٹ. اچھا سر، ایک چیز مطلب تھوڑا سا پاکستان کی طرف بھی آتے ہیں، اور مطلب جس طرح ابو دھابی میں ایک بڑا مندر بنا ہوا ہے، اور دنیا کا تو خیر بڑا مندر نہیں، لیکن پہلا مندر ہے عرب دنیا کا سر. جی سر، یہ چیزیں تو میرے خیال سے ہو سکتا ہے سب کو احساس نہ ہو، لیکن کچھ لوگوں کو احساس بھی ہے. اگر ہم عربس کی بات کر لیں سر، وہاں پہ اس قسم کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، لیکن آج ہے. عمان کے بارے میں تو میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ جو آپ نے ذکر کیا، ایک ہمارے خیبر پختونخوا کے ایک ہندو کمیونٹی کے ہیڈ ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا، جو آپ بتا رہے ہیں یہ چیز انہوں نے بھی مجھے بتائی تھی. لیکن سر ابو دھابی میں اس طرح کی چیز، یا پھر سعودی عربیہ میں بھی مطلب ان فیوچر اس قسم کی چیزیں آ جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کا جو وہ مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج ہو رہا ہے ان چیزوں کے بارے میں. وہ دنیا کا ہو رہا ہوگا، پاکستانیوں کا تو نہیں ہو رہا. پاکستانیوں کا کیسے سیٹ ہوگا؟ یہاں لوگ ایسے بیٹھے ہو کہتے 1 یونٹ جب تھا بڑا اچھا تھا، اور میں سمجھتا ہوں میجورٹی کو نہیں پتا ہوگا کہ 1 یونٹ کیا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ آپ پورا وہاں گلگت سے لے کے گوادر تک پوچھنے بولے کیا ہے 1 یونٹ، کسی کو پتا ہی نہیں ہے کہ کیسے لوٹ مار کی گئی ویسٹ پاکستان کی. ایسٹ پاکستان میں بنگالیوں کو ذلیل کرنے کے لیے ویسٹ پاکستان کو 1 یونٹ بنایا گیا، بولا اب تو برابر ہو گئے. اتنا جھوٹ، اتنی بے ایمانی کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ایوب خان کا اسسٹنٹ تھا، اس کو کہتے ہیں اس نے ڈیموکریسی کے لیے فائٹ کیا. مجھے ایک دن مل جائیں کہیں بلاول تو میں بتاؤں. سر امریکہ آ گئے ہیں، پہنچ گئے امریکہ. نہ ان کو کسی دن اچھی سی اردو میں یا پنجابی میں سمجھانا پڑے گا کہ بھائی وہ ڈیڈی کہتا تھا فیلڈ مارشل ایوب خان کو، اور 1968 میں ہم جب سب جیلوں میں بھرے گئے اس وقت تک یہ پیپل پارٹی نہیں شروع ہوئی تھی. یہ تو 65 کی جنگ کے بعد جب بھٹو صاحب نے فراڈ بتایا کہ تاشکنت ریزولوشن میں جو سائن کیا ہے وہ میں ریلیز کروں گا، ویسے ہی کاغذ عمران خان کی ٹائپ کا نکالا تھا، یہ تاشکنت ریزولوشن ہے میں آپ کو ریویل کروں گا. اور پاکستانی بیچارے تاشکنت کے ڈول کرتے 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 68 میں ٹاپل ہو گیا، یحییٰ خان آ گیا، 70 کی جنگ ہو گئی، پاکستان ٹوٹ گیا. نہ ہے میرا پردیسی تو نہیں آیا. کون تاشکنت، کدھر کا تاشکنت؟ آپ کسی سے پوچھیں where is the secret Tashkent declaration that your grandfather used to boast. سر آج کے اگر ہم بات کر لیں، ایک تو عمران خان صاحب کے حوالے سے، کیونکہ ان کا جانا اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی ایک عجیب تذبذب کا شکار ہے، ایک عجیب قسم کی سچویشن ہے اسلام آباد کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر. سر ان کا جانا، ان کا آنا، آپ ان کو کیسے سمجھ رہے ہیں کہ اچھا تھا یا برا تھا؟ سر اس شخص نے کتاب زندگی میں نہیں پڑھی. اوکے، آپ کسی دن پوچھئے گا اگر موقع ملے کہ سر آخری کتاب کون سی پڑھی آپ نے؟ جی، یہ آپ ویسے عام طور پہ اپنے گیسٹ سے ضرور پوچھا کریں کہ آج کل آپ کیا پڑھ رہے ہیں. زبردست. تو وہ جسے پنجابی میں ہوتا ہے نا، ہکا بکا بندہ ہو جاتا ہے. کتاب کہاں سے آگے پڑھنے؟ ہر کتاب کی دکان کے اندر قالین بک رہا ہے، مچھی بک رہی ہے، ایکویریم بک رہا ہے، اور کتابیں وزن سے بکتی ہیں. آپ کو پتا ہوگا سر پنڈی میں
ہر اتوار والے دن میں خود جاتا تھا, اولڈ بک, فٹ پاتھوں کے 450 اوپر سر بچھی ہوئی ہیں کتابیں. اور 450 روپے کلو, اور وہاں آنٹیاں آتی ہیں اپنے کرٹنز سے میچ کرنے کے لیے بکس. آدھا پاکستان تو میرا خیال ہے انٹیریئر ڈیکوریٹر ہے. جس کے باپ کے پاس پیسے ہیں اس کی بیٹی انٹیریئر ڈیکوریٹر ہوتی ہے. پھر وہ کہتی ہیں اس کو میچ کر لینا یہ ڈریپس کو بک سے, تو میں ایسا کروں گی کہ 5 والیوم کی کیا لگا دیتی ہوں. بولے نا پنک نہ کریے اس کو کیونکہ بلو کرٹنز. یہ ریالٹی ہے. آپ کسی سے پوچھیں کیا پڑھا تم نے پارٹیشن پہ, کیا پڑھا تم نے حیدرآباد کی انڈیپینڈنس سر تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب ہمارے لیے ایک اور عذاب تھا. آخری عذاب تو نہیں کہوں گا. یہ تو دیکھیں گورے رنگ کا خوبصورت عذاب. ارے کو بدصورت تو سبھی ہوتے تھے. یہ آیا پنجابی جلندر سے اپنے آپ کو پٹھان کہتے ہوئے. یہ کدھر کا پشتون ہے؟ آپ مجھے کبھی آپ نے پشتو میں اس سے سوال کیا؟ سب سوچ ہی نہیں سکتا. خام بن گئے وہ پٹھان. جلندر سے آئی 3 بہنیں, سب کے بچے ہوئے. ایسٹ پنجاب کا آدمی اپنے آپ کو دیکھا تھا پشتون زمانہ روڈ دے. ارے تمہارے کیا پتا, تمہیں سر پیر نہیں پتا فرنٹیئر کا, سر پیر نہیں پشتون. کوئی اس سے پوچھ لے کہ وہ ڈیورنٹ لائن کیا ہے, وہ کہ ڈیورنٹ کیا ہے اسے نہیں پتا ہوگا. He doesn't know. I'm telling you, most of Pakistan doesn't know who's Durand. سر یہ مطلب یہ اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے, لیکن ابھی 2 دن پہلے اس نے گورنمنٹ سے کہا ہے کہ مجھے اسی طریقے سے وی آئی پی پروٹوکول اور وہی سی آئی پی لاؤنچ یوز کرنے دیا جائے جو ایز اے پرائم منسٹر میں کرتا تھا. تو میں کس سے دوست سے بات کر رہا تھا, میں نے کہا باچا خان بابا بھی لیڈر تھے, میں نے کہا اس سے خاندانی امیر نواب تھے سر خان, نواب 4 سدے کے, آج بھی ان کی اربوں کربوں کی زمینیں باپ دادا کی. میں نے کہا وہ عمران خان کی طرح نہیں تھا, لیکن ایک پوٹلی لے کے پھرتا تھا اور کہتے اس میں خامتا کے 2 سوٹ ہوا کرتے تھے. میں آپ کو ایکچوئل واقعہ بتاتا ہوں میری باچا خان کے ساتھ کیسے ملاقات ہوئی. جی, میں اور نرگس اپنے ہنی مون سے زیارت سے واپس جا رہے تھے کراچی. اچھا, ایئرپورٹ پہ میں نے دیکھا یہ وہ جو ہوتی نا منی وینز, آدمی فیملیئر لگ رہا. ارے میں قریب میں آیا دیکھا خان عبد الغفار خان پٹولی کے ساتھ پیچھے کی سیٹ میں ہی سٹنگ ود آئی سوئر نو ون. یہ اس زمانے میں ان پہ پابندی اٹھائی گئی اینڈ اٹ واز the 2nd of July 1977 I think, and he was traveling from frontier and landed in Quetta, Balochistan, and bus mein he had nobody with him. وہ بس کے اندر یوں بیٹھے تھے, میرے پاس تصویر بھی ہے. میں نے کہا پتہ نہیں غفار خان ہے, میں کبھی ملا نہیں تھا, وہ تو جیل میں ہی رہتے تھے. قریب میں تصویر بھی, پیچھے ایک آگے آدمی, اس کی تصویر اتار. میں نے کہا باچا خان ہے نا, ہاں آپ کا کیا پرابلم ہے؟ ارے میں نے تصویر لی ہے بھائی. پھر مجھے وہی اینڈ میں آئی واز اے پی ٹی وی رپورٹر. میں نے کہا بھائی صحافی ہوں, پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ کام کرتا ہوں, ویسے ہی لوگ ڈر جاتے ہیں, پتہ نہیں کس گریڈ کا کون سے, پتہ نہیں پاکستان میں یہ عجیب عادت ہے. سو ہی واز ٹریولنگ الون. دوسرے دن اس کے مارشل لاء لگا, جولائی 4 جولائی کو غالباً 4 جولائی کو تختہ الٹا گیا, and Ghaffar Khan was first trip outside was re-arrested and put back in jail. تو وہ جو لمحہ تھا کچھ 1-8 گھنٹے میں میری خوش نصیبی کہ میں ان سے نو ڈاؤٹ سر, مطلب یہی سمجھنے کی کوشش کریں کہ خان صاحب جو ہمارے اس وقت کے خان صاحب, ایک تو غفر خان بابا تھے اور ایک ہمارے عمران خان صاحب ہیں, عمران خان بابا ہیں. خان نہیں ہے, یہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے. سر نیازی جب کہہ دیتے تو ان کے جو فالوورز ہیں وہ بڑے غصے میں آ جاتے ہیں کہ عمران نیازی کیوں کہتے ہیں آپ ان کو. ہاں نیازی اس لیے, دیکھیں آپ کو پنجاب میں کسی کا لاسٹ نیم ملے گا ہی نہیں ٹھیک. آپ کسی کا نام لیں وہ اپنے باپ کا فرسٹ نیم بتائے گا ایز ہز لاسٹ نیم. کیوں؟ باپ سمجھتا رہے یہ میں مر گیا تو میرا نام کیا ہوگا.
تو جو सरनेम फैमिली नेम होता है कि चौधरी है या भट्टी है या शेख है, जो भी है, नो, दे विल नॉट कीप इट। बीवियों के नाम हस्बैंड्स के फर्स्ट नेम होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, चारों के अलग नाम होते हैं। या कनाडा के कस्टम में माथा पकड़ के लोग बैठ जाते हैं, एक बिनते नसरीन है, दूसरा जफरुल हक है, तीसरे का नाम कुछ और है, सरनेम ही नहीं है किसी एक का। स्कूल में दाखिला लेने जाते हैं, प्रिंसिपल बैठा हुआ होता है, मोर पाकिस्तानीज हैव कम विद नो लास्ट नेम्स। भट्टी वाले सारे शर्मिंदा रहते हैं कि अगर किसी को पता चल गया कि हम भट्टी हैं तो क्या होगा, सैयद लगा दो यार, चिश्ती लगा दो कुछ। दे आर पीपल ऑब्सेस्ड विद फेक आइडियाज, फेक लीडर्स एंड फेक हिस्ट्रीज। मैंने एक साहब से पूछा कि पंजाब में आखिरी बादशाह कौन सा था। अच्छा, आखिरी नहीं मिल रहा आपको तो पहला कौन सा था, दूसरा, तीसरा, चौथा? बोले हमारे यहाँ बादशाह नहीं होते। मैंने कहा आपका काम था, जो इन्वेडर आता था आप कहते थे दिल्ली दूरस्थ, हमको पैसे दे दो, हम तुम्हारा माल एक दरिया से दूसरे दरिया कर देंगे। तैमूर ने इस चक्कर में इंडस के नीचे आके पंजनद पे क्रॉस किया था। उसने कहा 5 दरियाओं पे कितने पंजाबियों को मैं टैक्स दूंगा। उन्होंने कहा पंजनद पे एक दफा दरिया पार करेंगे और डायरेक्ट दिल्ली। बट आप सोचिए तो सही कि पंजाबियों ने अपनी जबान पे खुद पाबंदी लगाई और कहा कि पंजाब में पंजाबी जबान बैन हो गई। लेकिन आप you cannot find this madness anywhere in the world and they are very happy with it। और इतनी बुरी उर्दू बोलते हैं यार। देखें, पख्तून एक्सेंट भी जो है ना, उसमें जरा लगता है कि आदमी को एक दो को पिटाई कर देगा। पंजाबी एक्सेंट में ऐसे लगता है कि उर्दू बोलने वाले खुदकुशी कर देंगे। पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान। वो जो इमरान खान का असिस्टेंट है वो कौन है, बहुत बोल फवाद चौधरी, एक शहबाज गिल। हाँ, वो आया मेरे टेलीविजन पे मुझसे बहस करने। आई हैड टू आस्क हिम, मुझे नहीं पता कौन था उस जमाने में। मैंने कहा आप लैंग्वेज चूज कर लें, इंग्लिश, उर्दू या पंजाबी, इन तीनों में से एक जबान कर ले, फिर उसमें बात करेंगे। आप पंजाबी ठीक नहीं बोलते, उर्दू आपकी ऐसी लगती कि जैसे मुझे को गुदगुदी कर रहा, और इंग्लिश माशाअल्लाह मैं विंस्टन चर्चिल की खबर नजर से ले आ रहे। एक जबान, ये अभी उसका क्लिप है मेरे, आई डिडंट नो, ये बाद में जाके इतना यानी ऐसा बनेगा। बट वी डू नॉट नो, हमने जाना कहाँ। राइट ना हमने पता हम आए कहाँ से हैं। हमारा हाथ चलता है किन पे, बलोचों पे, पश्तूनों पे, बंगालियों पे, सिंधियों पे। अब लोगों को चिड़े कि कराची के अंदर पश्तो जबान क्यों बोली जाती। अरे भाई, मेजॉरिटी पॉपुलेशन पश्तूनों की है तो पश्तो तो बोली जाएगी ना। तुम्हें शर्म आती है अपनी बोली पंजाबी से, उनको तो नहीं है कोई। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट दे कांट अंडरस्टैंड। अरे आप पश्तो बोलते हुए आपको शर्म नहीं आ रही? बिल्कुल राइट। तालिबान के हवाले कर देना चाहिए, जाओ जरा पश्तो। सर बहुत शुक्रिया। बातें और भी बहुत सारी है, लेकिन क्योंकि टाइम हमारे पास खत्म हो चुका है, हालांकि बड़ा मजा आ रहा है उस पर। फिर किसी और टाइम सर तालिबान के हवाले से भी आपसे डिस्कशन करेंगे। बहुत शुक्रिया सर फॉर जॉइनिंग द शो एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। पाकिस्तान खुश रहे, जिंदा रहे। चलिए। और